अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सूफिया ईमान का नावल मेहरुन्निसा, एपिसोड 4, बाब नंबर 8। आज मेहर ने ऑफिस से आधे दिन का ऑफ लिया था। अदील के दोस्त की जानिब से रिजर्व करवाई गई टेबल होटल के रूफ टॉप पर थी। अदील की इज्जत में उसने एक दफ़ा की मुलाकात के लिए हाँ कर दी थी। मायदा ने शायद ही कभी किसी अमर में इतनी जल्दी दिखाई हो जितनी मेहर की मुलाकात सेट करवाने में दिखाई थी। शाम अभी ढली नहीं थी। दिन काफ़ी हद तक मौजूद था, लेकिन धूप की गर्माइश मर चुकी थी और हवा में खुनकी आ मिली थी। मेहर को खुनकी से कुछ खार था और वो खार उसकी मुलाकात शुरू होने से पहले ही उसके मूड के एतदाल को ख़राब कर रहा था। तभी कोई उजलत में उसके सामने आया, रुका, कुछ सांस लिए, फिर मेहर के मुतवाजी मेज की दूसरी तरफ कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेहर ने उसके पूरे हुलिये पर एक निगाह डाली थी। कोई भी बता सकता था कि वो एक डॉक्टर है। आई एम रियली सॉरी मिस मेहरुन्निसा, दरअसल एक छोटी सी अर्जेंसी थी, पर मैंने मुकम्मल कोशिश की कि मैं वक्त पर पहुंच सकूं। मेहर मुस्कुराई। इट्स ओके डॉक्टर बुरहान, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। और हाँ, आप मुझे बस मेहर बुला सकते हैं। सामने मौजूद वजूद के तने आसाब ढीले पड़े थे। उजलत और माजरत खाना तासुर जाता रहा। वो भी मुस्कुराया। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। उन दोनों के बैठते ही वहाँ वेटर आया था और उनका ऑर्डर नोट करता, एक सरसरी सी निगाह उन दोनों पर डालता वहाँ से चला गया। उनके दरमियान एक मामूल की गुफ्तगू छिड़ी थी। बात से बात निकलती खुद ब खुद एक रिधम बनता गया। शायद ये इतना मुश्किल नहीं है, इतना हवा नहीं है। एक रियलिस्ट की नज़र से देखें, इस मामले को देखते हुए मेहर को शादी करना बहुत आसान लगा था। शायद सामने वाला उसे पुरसुकून करने में कामयाब रहा था। मेहर ने इस बात में सर हिलाया। इससे पहले कि वो डॉक्टर बुरहान की बात का जवाब देती, डॉक्टर बुरहान के फ़ोन पर मैसेज की बिप हुई। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने फ़ौरन फ़ोन साइलेंट किया, बात जारी रखने का इशारा किया। मेहर ने दोबारा बोलने को मुंह खोला था कि वो वापस बंद हो गया। सामने पड़ा फ़ोन मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था, गोया धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हों। डॉक्टर बुरहान ने खुद हड़बड़ाकर फ़ोन ऑन किया। मेहर कुछ देर डॉक्टर की शक्ल देखती रही। वहाँ एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आखिर कह ही दिया, जिस पर बुरहान ने फ़ोन से चेहरा उठाया, मेहर की जानिब देखा। मेरी तरफ तो सब ठीक है मिस मेहर, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रही हैं। मेहर का चेहरा सवालिया निशान बना। मैं समझी नहीं। बुरहान ने फ़ोन की स्क्रीन मेहर के सामने की। वो एक अननोन नंबर से टेक्स्ट चैट थी जिसमें लातादाद तस्वीर और वीडियोस थीं। मेहर की तस्वीर, मेहर की वीडियोस, वो सब मेहर की ज़िंदगी की मामूल की तस्वीर और वीडियोस थीं। ऑफिस आने जाने की, घर के अतराफ, घर के अंदर, लाउंज में, किचन में, टेरेस में। ये क्या है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मिस मेहर। मेहर ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन कोई जवाब नहीं बन पड़ा। आई थिंक ये स्टॉक स्टॉकर स्टॉकर की हरकत। मेहर खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कहना चाह रही है। अचानक माहौल में एक तनाव आ गया था। डॉक्टर बुरहान ने फ़ोन बंद किया और अपने सामने मौजूद स्टेक के आखिरी टुकड़े खाने लगा। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, मेहर ने खुद को कंपोज करते हुए कहा था। पर वो नहीं जानती थी कि वो इस मर्द को कैसे बताए कि वो किसी स्टॉकर के साथ इन्वॉल्व है और बाकायदा केस चल रहा है। न जाने क्यों ये बात एकदम बहुत बड़ा गुनाह लग रहा था। उसने तो ये बात अदील और मायदा को भी नहीं बताई थी। मैं मज़ीद कुछ वक्त लेना चाहूँगा। स्टेक मुकम्मल करके अब वो अपना चेहरा थपक रहा था। मेहर ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। मेहर कुछ भूल रही थी। वो सही कह रहा था। मेहर कुछ भूल रही थी। मेहर ने कैब सोसाइटी के गेट पर ही रोक ली।
دماغ سن تھا۔ گیٹ پر داخل ہوئی تو سامنے گارڈ اور راکھی کی کوئی بحث گرم تھی۔ مہر کو آتا دیکھ کر راکھی گارڈ کو ایک جانب دھکیلتی مہر کی طرف آئی۔ کیسی ہے بیٹی؟ گارڈ اسی جانب آنے لگا تھا جب میں ٹھیک ہوں راکھی، تم کیسے ہو؟ مہر کو خواجہ سرا کے ساتھ شامل گفتگو دیکھ کر گارڈ رک گیا اور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ راکھی نے اپنا پرس ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر منتقل کیا۔ گویا ہوا، چہرہ تو بہت اترا ہوا ہے، دماغ کہیں گم ہے اور جواب نہیں مل رہا۔ مہر رکی، ایک گہرا سانس لیا، نگاہ سامنے دور تک جاتی سنسان پڑی سڑک پر جمی تھی۔ راکھی، ڈوبی سی آواز نکلی، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری تنہائی میرے گلے کا پھندا بن جائے گی، مجھے لگ رہا ہے میں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا ہے۔ راکھی، میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ میں بہادر تھی، اب نہیں ہوں، اب مجھے خوف آنے لگا ہے۔ پر راکھی، یہ کہنے سے پہلے میں شرم سے ڈوب مرنا چاہوں گی۔ دھندلی نظر سے وہ نیچے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھلتی شام کے نارنجی آسمان تلے اس کا وجود کلس رہا تھا۔ راکھی نے اس کا کندھا تھپکا۔ اب باجی اکیلی نہیں رہے گا، بہت جلد تمہاری یہ تنہائی رفع ہو جائے گی، باجی مزید نہیں روئے گی۔ ایک لمحے کو وہ راکھی کی پیشن گوئی اپنے حق میں پکڑ لینا چاہتی تھی، بالکل سارا کی طرح۔ سر میں ٹیس سی اٹھی، مہر جیسے جاگی، بے دردی سے اپنے گال رگڑے، آنکھیں رگڑیں، ہاتھ سے چہرے پر ہوا جھلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں راکھی، میں چلتی ہوں، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ کہتی وہ بڑے بڑے قدم لیتی وہاں سے نکل گئی۔ اپنے پورشن میں آ کر اس نے پولیس کے دیے کانٹیکٹ پر رابطہ کیا۔ دوسری جانب سے کال آن ہوتی ہی مہر نے بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مہر، تم ٹھیک ہو؟ اس وقت تھانے میں کال کیوں کرنی پڑ رہی ہے تمہیں؟ مہر کے کھلے لب واپس جا ملے، وہ تیمور تھا۔ کچھ لمحے سرکے۔ مہر، مجھے تعاقب کار سے متعلق انفارم کرنا تھا۔ ویٹ، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، تم دروازہ کھول سکتی ہو؟ کیا تمہاری بہن بہنوئی گھر ہیں؟ کیا تمہارا تعاقب کار سے سامنا ہوا ہے؟ مہر کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ جوتا اڑستی ٹیرس کی جانب بھاگی۔ سامنے سڑک پر ایک عدد سیاہ ایس یو وی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیمور فون کان کو لگائے باہر آیا تھا۔ ویٹ ویٹ، میں نیچے آ رہی ہوں، تم دروازے پر دستک مت دینا، کہتی اپنے بال باندھتی سیڑھیاں اترتی باہر آئی۔ فون دونوں کے ہی کان کو ابھی تک لگا تھا۔ مہر نے پہلے فون نیچے کیا اور کال کاٹی۔ تیمور نے مہر کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر ٹھیک معلوم ہو رہی تھی۔ کیا ہم گاڑی میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مہر نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا، جس پر تیمور نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مہر سست روی سے چلتی آئی اور پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوئی۔ تیمور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اگر تم گاڑی کو میرے گھر سے ذرا آگے پیچھے کر سکو تو۔ لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ شیور۔ تیمور نے گاڑی گلی سے باہر نکالی اور ایک طرف لگائی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی ذہنی حالت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ I'm completely fine۔ مجھے لگا مجھے پولیس کو آگاہ کرنا چاہیے، سو میں نے کر دیا، پر مجھے نہیں پتا تھا SHO صاحب خود پیٹرولنگ پر ہیں۔ تیمور خاموش رہا۔ مہر نے برہان کو موصول ہوئی تصاویر اور ویڈیوز اور جس نمبر سے وہ موصول ہوئی تھی تیمور کو دے دیا۔ تیمور نے ایک تفصیلی نگاہ مہر کے فون کی اسکرین میں موجود مواد پر ڈالی، پھر وہ مواد مہر کے فون سے اپنے فون میں ٹرانسفر کیا۔ فون مہر کی جانب بڑھایا، پھر رکا، واپس پیچھے کیا اور اس میں اپنا نمبر سیو کر کے ایمرجنسی کانٹیکٹ میں ڈال دیا اور پھر فون مہر کی جانب بڑھایا۔ مہر کچھ دیر صاف اسکرین دیکھتی رہی، پھر آف کر دی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ایک مصروف SHO یوں میرے گھر کے باہر اپنی معمول کی پیٹرولنگ نہیں کر رہا ہوگا۔ میں تمہاری ذاتی ذمہ داری نہیں ہوں تیمور۔ اس کیس کو ایسے ہی ڈیل کرو جیسے پولیس ہر دوسرے کیس کو کرتی ہے۔ ہماری دوستی شاید کبھی ماضی میں رہی ہوگی، تمہیں آج اس کے واسطے مجھے کوئی خاص فیور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہر کا لہجہ ذرا تلخ ہوا تھا۔ تیمور خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا۔
مہر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر چکی تھی۔ تیمور کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے گھر کی جانب چل دی۔ تیمور نے نہیں سنا کہ مہر کے آخری الفاظ کیا تھے۔ تیمور کے کان میں لگے ڈیوائس میں آواز گونجی، سر، ڈی این اے رپورٹس آ چکی ہیں، آپ کا شک صحیح تھا، اس عروسی جوڑے پر موجود خون پچھلی 2 گمشدہ خواتین کا ہے۔ تیمور نے مہر کو دور تک جاتے دیکھا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رات عدیل کے آنے کے بعد مائدہ نے اسے نیچے بلایا تھا۔ عدیل برہم تھا اور اس کی برہمی پورے پورشن کو عجیب سوگ میں لیے ہوئے تھی۔ جب گھر کا مرد برہم ہوتا ہے تو یوں ہی ایک بھار سا اس کے اطراف میں موجود اشیاء اور جانوں پر بیٹھنے لگتا ہے۔ مہر، میں نہیں جانتا کہ آج کیا ہوا ہے، سوائے اس کے جو برہان نے مجھے بتایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ تھا، تمہارے پاس کوئی آپشن تھا، تم آلریڈی کسی میں انٹرسٹڈ تھیں، تو تم مجھے انکار کر سکتی تھیں۔ اس کی بھاری آواز باہر صحن تک صاف سنائی دیتی تھی۔ مہر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر جا سکتی تھی، لیکن وہ عدیل کی عزت کرتی تھی۔ وہ خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ تھک رہی تھی۔ اس ٹاکنگ والا یہ سارا ماجرا اب اس کے مکمل وجود کو اپنے آہنی شکنجے میں دبوچ رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، سب کچھ الف سے یہ تک کہہ دینا چاہتی تھی۔ ایک پل کو بھار تلے دبتے اس کے وجود کو لگا کہ وہ کہہ دے گی تو وہ فرار پا لے گی، وہ گھر کے مرد کو اعتبار میں لے لے گی تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ اب بتا سکتی ہے۔ ہمت یکجا ہوئی، الفاظ زبان تک آئے۔ ابھی لبوں تلے کچھ خلا بنا ہی تھا کہ مگر یہ سب کر کے تم نے برہان کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ ایک چھناکا سا ہوا تھا۔ اس کے وجود کو دباتا بھار اس کی ہڈیوں کو مسل چکا تھا۔ امید نے دم توڑا اور مہر کے وجود نے اس بھار تلے آخری سانس خارج کیا۔ کچھ چیزیں ناممکن ہی رہتی ہیں، وہ ناممکن ہی رہیں گی۔ اگر کبھی جو ذرا سی توقع جوڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ آپ کو خود کو ہی کاٹ ڈالتی ہیں۔ مہر کیوں بھول جاتی ہے؟ آئی ایم سوری عدیل بھائی، اور اس کے کھلے منہ سے بس یہی الفاظ نکل سکے، اور پھر حقیقت واپس اس کے پہلو میں براجمان ہوئی۔ اسے دونوں اطراف سے تھام لیا۔ اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا رشتہ بس اتنا ہی تھا، تھینکس اور سوری، معذرت اور شکریہ۔ عدیل وہاں سے اٹھ گیا۔ نشست برخاست ہوئی۔ جہاں ایک مرد اپنی انا کو ٹھیس پہنچنے کا رونا رو کر جا چکا تھا، مہر نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تبھی مائدہ کی آواز آئی، مہر، یہ سب کیا تھا؟ تم مجھے تو بتا سکتی تھی نا۔ حد ہے، عدیل نے مجھے بھی اتنی باتیں سنائی ہیں۔ مطلب مہر، تم کب زندگی کو لے کر سیریس ہوگی؟ ہمیشہ کی طرح مائدہ کی آواز اونچی تھی۔ مہر نے مائدہ کی جانب دیکھا۔ ہمت نہیں رہی تھی، وہ اب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کاش اس کے اپنے ایک دفعہ اس سے سوال کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ وہ مہر کی طرف آ کر بیٹھیں، ایک دفعہ وہ مہر کی نظر سے دنیا کو محسوس کریں۔ کیا اگر مہر اپنا دل نکال کر ان کے سینوں میں لگا دے گی تو کیا پھر وہ سمجھ سکیں گے؟ کیا پھر وہ سوال کرنا بند کریں گے؟ کیا وہ مہر کی تکلیف سہار پائیں گے؟ کیا پھر ان کے سینے پھٹ جائیں گے؟ خیر، اب بتا دو کون ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں سیریس ہو؟ نہیں، مہر غلط سوچ رہی تھی، مہر غلطی پر تھی۔ اگر مہر اپنا دل ان کے سینے میں بھی لگا دے گی تو وہ تب بھی سمجھ نہیں پائیں گے، وہ اس دل کو اٹھا کر کباڑ میں پھینک دیں گے۔ مہر نے ایک بے بس سی نگاہ کے ساتھ مائدہ کو دیکھا تھا۔ ہے ایک خیر خواہ، 24 گھنٹے نظر رکھتا ہے وہ مجھ پر۔ لہجے میں طنز تھا۔ مائدہ اس کے کاٹدار لہجے پر کھلا منہ لیے اس کی شکل دیکھے گئی، کہہ کر مہر وہاں مائدہ کے پورشن سے نکل گئی۔ مہر کے اپنوں نے احساس کرنا کیوں نہیں سیکھا تھا؟ کیا بے حس ہونا ایک آپشن ہے، چوائس ہے؟ لوگ کیوں جان بوجھ کر اسے چنتے ہیں؟ انسان کیوں احساس نہیں کرتے؟ باب نمبر 9۔ مہر کو آج پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا۔ اس سفید خالی کمرے کی چکا چوند روشنی اب اس کی آنکھوں کو تھکانے لگی تھیں۔ شاید وہ انٹروگیشن روم تھا۔
وہاں بیٹھ کر اندازہ کرنا مشکل تھا کہ مہر شکار ہے یا مجرم، لیکن کچھ تھا جو اس سے زیادہ اس کے حواسوں کی توجہ مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے میز کے متوازی بیٹھا وجود تھا، ہمیشہ کسی اجلت اور سختی۔ تھانے کی ہوا میں تیمور کے رنگ بدل جاتے تھے۔ تیمور نے بات کا آغاز کیا۔ ہم نے برہان کو ریسیو ہوئی تصاویر اور ویڈیوز کا ڈیٹا انالیسس کیا ہے۔ باقی تفصیلات کے ساتھ ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ برہان کا اس سب سے کوئی تعلق، کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیف سائٹ پر ہے۔ اگر تم اس سے دوبارہ ملاقات کے بارے میں سوچ رہی ہو تو… مہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی برہان کا اس سب سے کوئی تعلق ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ مہر کی سرخ سوجی آنکھیں ابھی تک بھاری تھیں۔ تمہارے اطراف میں سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی۔ مہر نے فوراً تیمور کی طرف دیکھا۔ کیا میں پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہوں؟ مہر نے کیا بات کہتی تھی، کوئی بھی وہاں دوسرا سنتا تو شاید ہنس دیتا۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہر نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ پرفیکٹ آئی گیس۔ لہجہ تھکا ہوا تھا۔ مجھے اب آگے کیا کرنا ہے؟ تیمور نے پورے وقت میں پہلی دفعہ چہرہ اٹھا کر مہر کی جانب دیکھا۔ مہر بے جان سی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تیمور کے دیکھنے پر بھی اس کی نظر میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ اب تم حفاظت کے ساتھ اپنے گھر جا سکتی ہو۔ وہ کہہ تو رہا تھا لیکن اس کا تجسس مہر کے سرخ پپوٹوں پر جمع تھا۔ مہر نظریں پھیر گئی، وہاں سے اٹھی، اپنا بیگ کندھے پر سیٹ کیا، جانے کو قدم میز کے پیچھے سے نکالے پر پھر جاتے جاتے رکی۔ ذرا کو تیمور کی جانب گھومی، چند لمحے سرکے۔ برہان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کا شکریہ، پر نہیں، میں اس سے دوبارہ ملنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ عدیل کے رویے کی وجہ سے وہ بلا وجہ برہان سے چڑ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ تیمور کا چہرہ واپس جھک گیا۔ دونوں جانب خاموشی برقرار رہی، پھر مہر فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس سے زیادہ تیمور کے سامنے کھڑے ہونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سانس کی نالی میں کچھ اٹک رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹیشن سے باہر آئی۔ باہر کھلے آسمان تلے کھل کر سانس لیا۔ 7 سال قبل بھی ایسے ہی ایک فریب نے اسے جکڑنا چاہا تھا، پر آج نہیں، اتنے سالوں بعد بھی نہیں۔ سوچیں مطلب نہ بنا سکیں تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ سختی سے بھینچا۔ مہر نے جلدی جلدی اپنے تمام احساسات کو لپیٹا، جیسے کپڑوں کو بھری الماری میں ٹھونسا جاتا ہے اور پھر ان پر پٹ بند کر کے نگاہیں پھیر لی جاتی ہیں۔ سانس متوازن کر کے اب وہ سڑک پر نگاہ دوڑا رہی تھی جب مہرو، ایک چہکتی زنانہ آواز اس کی پشت پر ابھری تھی۔ مہر ٹھٹکی۔ مہر اس لہجے کو 100 لہجوں میں بھی پہچان سکتی تھی، پر کانوں نے لمحے کو یقین نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ وہ آواز کی سمت مڑی۔ وہ وجود مہر کی جانب ہی آ رہا تھا۔ وہ چہرہ اور وہ آواز اسے 7 سال قبل بھی یوں ہی پکارا کرتی تھی۔ ماضی کا ایک دوسرا پرندہ عین اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ ایک رات قبل، رات ڈیوٹی کے آخری اوقات میں نئی انویسٹیگیشن میٹنگ بیٹھی تھی۔ تمام چہروں پر ایک سکوت تھا۔ وہاں سالوں قبل شواہد کی کمی کی بنا پر بند کر دیے گئے کیس کو دوبارہ کھولا گیا تھا۔ تیمور کرائم میپ کی جانب چہرہ کیے کھڑا ایک گہری سوچ میں تھا۔ سینے پر باندھے رکھے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ نکالا، سامنے بورڈ پر 2 الفاظ تحریر کیے۔ بورڈ پر 2 ماضی کے کیسز کی میپنگ تھی، ایک 2 سال قبل اور ایک 5 سال قبل۔ کمرے میں موجود باقی چہروں پر کچھ خاص پسندیدگی کے آثار نہ تھے۔ وہ وہاں کی انویسٹیگیشن ٹیم تھی، انہیں تیمور کی تفتیشی عمل میں دخل اندازی کچھ خاص نہیں بھائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ پچھلے دونوں میں کیسز میں واقعتاً شواہد کی کمی تھی یا پھر کسی کی لاپرواہی۔ دونوں خواتین کی گمشدگی سے قبل درج کروائی گئی سٹاکنگ کی شکایت اور اس دورانیے میں ہونے والے واقعات کی وقوع پذیری ہمارے اس تیسرے کیس سے مکمل میل رکھتی ہیں، لیکن ہم وکٹم کو ابھی اس امر سے آگاہ نہیں کر سکتے۔ کیا دوسرے الفاظ میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم تیسرے وکٹم کو ایز اے بیٹ استعمال کریں گے؟ ہم تیسرے وکٹم کو شکاری کے عین حلق تک پہنچا دیں گے، یوں کہ شکاری کو پورا یقین آ جائے کہ وہ اس کی ہے
और फिर ऐन निगलने के वक्त हम शिकार को वापस खींच लेंगे। मैं आपका एतमाद समझता हूँ सर आलम, लेकिन क्या आप जानबूझकर यहाँ रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, या आप भी बस जल्द अज जल्द इस केस को ख़त्म करके इसका तमगा अपने नाम करना चाह रहे हैं? तैमूर मुड़ा था, दूसरे ऑफिसर की जानिब देखा। ऑफिसर ने बात जारी रखी। अगर हमने तीसरे विक्टिम को भी खो दिया तो हम सब के सब एक साथ अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। और अब जब डीएसपी की जानिब से हमें ज़रूरत से ज़्यादा मराहत मिल चुकी हैं, एक तो माजी में बंद कर दिया गया केस दोबारा खोल रही हैं, केस भी वो जो मीडिया में अच्छे खासे अरसे तक पुलिस की बदनामी का सबब बना रहा था। मुझे इस सब से कुछ अच्छे नताइज की बू नहीं आ रही। ये केस मैं अपनी ज़ाती जिम्मेदारी पर ज़ाती तौर पर डील कर रहा हूँ। फिक्र मत करो, सारा मलबा सिर्फ मेरे ऊपर गिरेगा। तुम अपने कॉलर की फिक्र बचा रखो। कहता तैमूर वापस बोर्ड की जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो सब समझ रहे थे कि तैमूर आलम क्या चाहता है, पर वो सब उसके नताइज से मुकम्मल आंखें चुरा गए थे। तो यहाँ ख़त्म होता है बाब नंबर 9, और हम आगे देखते हैं कि ये ख़तरनाक स्टॉकर जो कि पहले ही 2 औरतों को कत्ल कर चुका है, इसके क्या अज़ाइम हैं वो तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने अज़ाइम में कामयाब हो पाएगा या नहीं? और तैमूर आलम जो इस केस को पर्सनली डील कर रहा है फॉर सम पर्सनल रीजंस, क्या वो इस केस में कामयाब हो पाएगा, और क्या वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मेहरुन्निसा को राम करने में और उससे शादी करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।